वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसू सवाअ मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आनाअल लैल वहुम यसजुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वयअमुरून बिल मअरूफ वयनहौन अनिल मुनकर वयुसारिऊन फिल खैरात वउलाइक मिनस सालिहीन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़रूह वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक और मुक़द्दस और पाकीज़ा इरशाद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये सब बराबर नहीं। उन अहले किताब में से एक जमात वो भी है जो कायम है अल्लाह की आयतें औकात शब में पढ़ते हैं और वो नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह पर और क़यामत वाले दिन पर ईमान रखते हैं और नेक कामों को बतलाते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं और नेक कामों में दौड़ लगाते हैं, और ये लोग शाइस्ता लोगों में से हैं और ये लोग जो नेक काम करेंगे इससे महरूम न किए जाएंगे और अल्लाह ताला अहले तक़वा को खूब जानते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 113, 114 और 115 है। पहली आयत का खुलासा ये है, अल्लाह पाक फरमाते हैं सारे के सारे यहूदी, सारे के सारे नसरानी एक जैसे नहीं हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जिनके सामने जब हक बात आई तो उन्होंने अपने नबी और अपनी किताब को छोड़कर आखिरी नबी पर ईमान लाया और कुरान को फॉलो किया। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सालिम हैं, जैसे हज़रत असद बिन उबैद हैं, जैसे हज़रत सालबा बिन सईद हैं, जैसे हज़रत उसैद बिन सईद हैं। ये सब बड़े बड़े यहूदी थे, मगर जब इनके सामने इस्लाम आया, ईमान आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और कुरान उतरा तो ये लोग इस्लाम लेकर आए, मुसलमान हो गए। और अल्लाह ऐसे लोगों को डबल सवाब देते हैं। जो पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए, जो पहले ईसाई थे बाद में फिर मुसलमान हुए, अल्लाह इनको क्या करते हैं? दोहरा अजर देते हैं, डबल सवाब देते हैं। बास काम ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह डबल सवाब देते हैं। जैसे सदका करेंगे, ज़कात देंगे, अपने ख़ानदान के गरीबों को सबसे पहले देंगे तो अल्लाह डबल सवाब देंगे, एक ज़कात का, सदक़े का, और दूसरा खराबतदारी का, रिश्तेदारी का, यहाँ डबल सवाब मिलेगा। इसी तरह पुराने ज़माने में जो खादिमात थी, किसी ने एक नौकरानी को, कनीस को ख़रीदा, फिर उसे दीन सिखाया, फिर उसे आज़ाद किया, फिर उसके साथ निकाह किया, अल्लाह डबल सवाब देंगे, एक आज़ाद करने का और एक दोबारा उससे निकाह करके एक इज्जत वाली ज़िंदगी देने का। तो बाज़ काम ऐसे होते हैं जिन पर डबल सवाब अल्लाह पाक देते हैं। एक है रवानी के साथ कुरान पढ़ने वाले, उनको तो जो वादा है वो मिलेगा। एक है जो सीखते वक्त मशक्क़त उठाते हैं, अटकना, फिर पीछे आना, फिर आगे बढ़ना, फिर फ़ायदा समझ में नहीं आया, फिर अटक गए, फिर वापस आए, फिर आगे बढ़े। ये जो मशक्क़त के साथ पढ़ रहे हैं अल्लाह इनको डबल सवाब देंगे, इसलिए कि ये मशक्क़त उठा रहा मगर छोड़ता नहीं है। तो इसी तरह बाज़ यहूदी, ईसाई ऐसे थे जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह उनको डबल सवाब देंगे, एक अपने नबी और अपनी किताब को मानने का और दूसरा आखिरी नबी और कुरान को मानने का। तो सब बराबर नहीं होते। इसमें से बाज़ बनी इसराइल ऐसे हैं जो इस्लाम लेकर आए और वो डबल सवाब के हकदार बन गए, और वो ऐसे हैं जैसे रातों में अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं और सजदों में रातों को गुजारते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी आयत का खुलासा, इसके साथ वो मुसलमान होने वाले यहूदी और ईसाई अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छी बातों का हुक्म, बुरी बातों से रोकना और खैर के कामों में आगे बढ़ने की फ़िक्र और सालिहीन में से उनका शुमार है। तीसरी आयत का खुलासा, और ये लोग जो नेक काम करेंगे
اس سے محروم نہیں کیے جائیں گے. اللہ ان کو ضرور دنیا میں بھی اجر عظیم دے گا اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دے گا. اللہ ہر ایک متقی کو جانتے ہیں. یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے اس امت کو خیر امہ بنایا، بہترین امت بنایا، افضل امت بنایا، خیر الامم بنایا. ساری امتوں میں افضل اس امت کو بنایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے. یہ امر بالمعروف کرے گی تو بھی خیر ہے، نہیں عن المنکر کرے گی تو بھی میری امت خیر ہے، جہاد کرے گی تو بھی میری امت خیر پر ہے، لوگوں کو قید کر کے لے کر آئے گی غلام بنا کر تو بھی خیر ہے، ان کو اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بنائے گی تو بھی خیر ہے. میری امت خیر ہی خیر ہے. دیکھو صحابہ جنگیں لڑے ہیں زمین کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں. صحابہ کی وہی حرص تھی جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ہر ایک انسان کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ جائے، جہنم سے بچ جائے، اور کوئی ان کی غرض نہیں تھی دنیا میں. تو اب یہ قید کر کے بھی اگر کسی کو لا رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے کہ زبردستی کھینچ کر جنت کی طرف لا رہے ہیں کہ بھی آ جاؤ اللہ کے واسطے اسلام کے اندر اور چلے جاؤ جنت میں. تو ان کا جہاد کرنا بھی خیر ہے اور قید کر کے لانا بھی خیر ہے، اور ان کو لانے کے بعد اپنے سے زیادہ بہتر ان کا خیال رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ قیدی ہیں تو ان کو بھوکا مار دو، ان کو پیاسا مار دو، ان کو تکلیفیں دو. نہیں، ایک روٹی ہوتی تھی تو وہ قیدیوں کو کھلاتے اور خود بھوکے رہتے تھے. تو ان کا تو خیر ہی خیر ہے. یہ اگر قید بھی کرتے ہیں تو خیر ہے، اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بناتے ہیں تو بھی خیر ہے. تو یہ تو اس امت کی شان ہی نرالی ہے. جب مکہ فتح ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کعبے کے چھت پر چڑھ جاؤ. سارا اندر کا کعبہ پاک کر دیا، 360 بتوں کو نکال دیا، سارے مکے کو صاف کر دیا اندر سے، بیت اللہ کو بتوں سے. تو پھر فرمایا بلال چھت پہ چڑھ جاؤ اور زور سے اذان دو، آج فتح کا دن ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما اور حکم پر بیت اللہ پر چڑھ گئے چھت پر اور کھڑے ہو کر اذان دینے لگے زور سے. سبحان اللہ. علماء، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دیکھو اگر اسلام لانے والا رنگ کا کالا بھی ہے تو اس کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرا اشارہ اس بات پہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے. ایک وقت تھا کہ تم مسلمانوں کو کعبے کے اندر جانے نہیں دیتے تھے. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کے موقع پر ایک دفعہ آخری میں درخواست کی چابی بردار سے کہ ایک مرتبہ اللہ کا گھر کھول دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تو نبی کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، بیت اللہ کھول کر نبی کو نہیں دیا گیا، نبی کا داخلہ بند کر دیا گیا، مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیا گیا اور باطل بتوں کو بیت اللہ کے اندر رکھ دیا گیا. دیکھو آج اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ ہم بیت اللہ کے اندر نہیں اوپر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں. اور تیسرا اشارہ کہ اذان اونچی جگہ میں دی جائے. اور چوتھا اشارہ علماء فرماتے ہیں اس ایک عمل میں کتنے اشارے ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر نبی چاہتے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے، یا کہتے کہ ابو بکر جاؤ اذان دو، یا کہتے عمر جاؤ اذان دو، مگر کسی سے نہیں کہا اور خود بھی نہیں گئے. اور کسے بھیجا؟ حضرت بلال کو بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ میں وہ سچا نبی ہوں جو رنگ میں تمیز نہیں کرتا، گورا ہو کہ کالا ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ایمان والا ہونا چاہیے. یہ تعصب ختم کرو گورے کالے کا، قوم کا، نسل کا، نسب کا. اللہ کے یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں وہ آگے بڑھے گا جو متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا. رنگ والا آگے نہیں بڑھ سکتا، نسب والا آگے نہیں بڑھ سکتا، نسل والا آگے نہیں بڑھ سکتا. وہاں تو وہ آگے بڑھے گا جو تقوی اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ. کتنے سارے اشارے. یہ وہ امت ہے، یہ اس امت کی شان ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے اس امت کو بڑی شان عطا فرمائی. اور ایک مسند احمد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ اقرؤوہم، جو قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اور وَأَمَرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو بری باتوں سے روکتے ہیں، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، جو آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں. ایک ہے صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ، اور ایک ہے صلہ رحمی عمومی ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ. قرابت دار رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی الگ ہے، اور ایک عام مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی الگ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ عام عمومی طور پر. یہ اس امت کی شان ہے کہ یہ اس امت کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسم ایک روح قرار دیا گیا. پورے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، پورے دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اس امت کی شان ہے. اور ایک حدیث میں ترمذی شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی شان اللہ نے یوں رکھی، انما توفون 70 امہ، اللہ نے پوری دنیا میں تقریباً 70 امتوں کو پیدا فرمایا، اور جو 70ویں امت ہے یہ میری امت ہے. اور اس امت کو اللہ بہت چاہتے ہیں. اللہ کے یہاں اس امت کی عظمت، اس امت کی قدر، اس امت کا احترام بہت زیادہ ہے اللہ کے پاس. اسی لیے ہم بارہا فضائل اعمال میں رمضان المبارک میں شب قدر کے باب میں سنتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گزرے ہوئے زمانے میں ایسے بندے بھی گزرے ہیں جو 80 سال تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اترے نہیں. تو حضرت صحابہ کو کیا ہوا، اے نبی جی ہماری تو عمر ہی 80 سال ہے، ہم کیسے ان سے آگے بڑھیں گے؟ تو پھر اللہ نے فوراً اس امت کے لیے کیا کیا، ایک ایسی رات اتاری جس میں عبادت کرنے پر ہزاروں مہینوں سے افضل آگے بڑھ جاؤ گے. یہ اس امت کی شان ہے. کل میں نے بتایا نا 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. نبی نے دعا فرمائی تو فرمایا ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000. تو اس حدیث کو لے کر کچھ صحابہ مذاکرہ کرتے بیٹھے تھے مسجد میں کہ یہ لوگوں، ان لوگوں کے صفات کیا ہوں گے. یہ جو 70,000 ہیں نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، ان کے صفات کیا ہوں گے. اگر یہ معلوم ہو جائے تو ہم بھی ان جیسے کام کرنے لگے تاکہ ہم بھی 70,000 میں شامل ہو جائیں. تو کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا کہ وہ زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، یہ ہیں وہ ہیں، اپنا اپنا مذاکرہ کرنے لگے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہمارے نبی تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میرے صحابہ، وہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ داغ کر کوئی علاج نہیں کریں گے. پرانے زمانے میں علاج داغ کر کیا جاتا تھا، گرم کر کے کوئی چیز زخم پر رکھ کر اسے داغا جاتا تھا. تو پہلی صفت کیا فرمائی نبی نے کہ وہ جو 70,000 ہوں گے ان کی صفات یہ ہوگی کہ وہ کوئی بھی علاج کیا نہیں کریں گے، داغ کر نہیں کریں گے علاج. کیوں؟ داغنا آگ ہے، گرم ہے، اور یہ جہنم کی چیز ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. فرمایا دوسری صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ کوئی بھی جملہ، منتر، کوئی بھی میجک کفر کے انداز میں نہیں کریں گے. شرکیہ انداز، شرکیہ کلمات پڑھنا، کفریہ کلمات پڑھنا، ایسے جو جاہل کرتے ہیں اس طرح کا وہ کوئی کام نہیں کرتے. اور تیسرا کام، 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تیسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ ان کے یہاں طیر نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کہ جب گھر سے نکلیں گے تو دیکھیں گے کوئی پرندہ داہنے طرف سیدھے ہاتھ طرف بیٹھا ہے تو یہ سوچنا وہ کیونکہ پرندہ سیدھے ہاتھ طرف بیٹھا میرے ساتھ اچھا چھوتا ہے. اگر وہ پرندہ بائیں طرف بیٹھا تو ایو میرا سفر پورا غارت ہو جاتا ہے. یہ جو فال نکالنا ہے چیزوں کو دیکھ کر غیر غلط، یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں. زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو لے کر چلو گے تو ان 70,000 میں شامل نہیں ہو سکتے. چوتھی چیز فرمایا وہ 70,000 ایسے ہوں گے کہ اپنا ہر معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کے حوالے کریں گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ.
میرا بچپن اللہ کے حوالے، میری جوانی اللہ کے حوالے، میرا بڑھاپا اللہ کے حوالے، میری عبادتیں اللہ کے حوالے، میرے معاملات اللہ کے حوالے، میرے تجارت اللہ کے حوالے، میری معیشت اللہ کے حوالے، میرے اخلاق اللہ کے حوالے، میری امانت داری اللہ کے حوالے، میری دیانت داری اللہ کے حوالے، میرے سجدے اللہ کے لیے، میرا ذکر اللہ کے لیے، میری تلاوت اللہ کے لیے، میرا جماعتوں میں جانا اللہ کے لیے، میرا مدرسے میں جا کر 10-15 سال علم سیکھنا اللہ کے لیے، میرا امامت کرنا اللہ کے لیے، میرا اذان دینا اللہ کے لیے، میری مسجد کی ذمہ داری سنبھالنا اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، کافر سے دشمنی اللہ کے لیے، کلمے والے کے ساتھ محبت اللہ کے لیے، بیوی سے محبت اللہ کے لیے، ماں باپ کی خدمت اللہ کے لیے، اولاد کی شفقت اللہ کے لیے، بڑوں کا حق ادا کرنا اللہ کے لیے، چھوٹوں پہ شفقت اللہ کے لیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے، وہ دنیا والوں کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ چاروں صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اور اس امت کی شان میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون والاولون، ہم آخر میں بھی آئے ہیں اور ہم پہلے بھی ہیں، ہم آخر بھی ہیں اور ہم پہلے بھی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی جی وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ہم آخر ہیں، کیسے کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، یہ امت 70ویں امت ہے، آخر میں آنے والی ہے۔ تو اے نبی جی ہم پہلے کیسے ہو گئے؟ کہ ہم کل قیامت میں پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، جب اللہ چاہیں گے تو سب سے پہلے پوری دنیا کے قیامت قائم ہونے کے بعد، پوری دنیا کو ختم کر دینے کے بعد، اور پوری دنیا کے جانداروں کو مار دینے کے بعد، جب دوبارہ پیدا کرنے کا موقع آئے گا، ثم نفخ فیہ اخری، دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سور پھونکنا زندہ ہونے کی طرح ہوگا۔ پہلا سور سارے مر جائیں گے، دوسرا سور سب زندہ ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے جو زندہ ہوں گے وہ ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کھڑے ہوں گے، پھر بلال کھڑے ہوں گے، پھر مدینہ کے قبرستان والے آ کر شامل ہو جائیں گے، پھر مکے کے لوگ آ کر شامل ہو جائیں گے قبرستان کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو، مکہ مدینہ کے سارے مسلمانوں کو جو قبرستان میں مدفون ہیں، سب کو لے کر ملک شام کی طرف نکلیں گے، اس لیے کہ میدان محشر وہیں قائم ہوگا، ملک شام کے اندر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت ان الجنت حرمت، کیا پیاری حدیث ہے کہ اللہ نے جنت حرام کر دی، کس پر؟ علی الانبیاء، سارے انبیاء پر۔ کب؟ حتی ادخلہا، جب تک کہ ہمارے نبی پہلے جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتے۔ وحرمت علی الامم، اور یہ جنت ساری امتوں پر حرام ہے۔ کب تک؟ حتی تدخلہا امتی، جب تک کہ میری امت نہیں جائے گی تب تک کوئی دوسری امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اللہ نے یہ اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ شان اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی قدر یوں نہیں کہ ہم غفلت برتیں عبادتوں میں، احکامات میں، نہیں، اس کی قدر یہ ہے کہ اور زیادہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور زیادہ ہم نمازی بن جائیں، اور زیادہ ہم اللہ کے احکامات کو پورے کرنے والے بن جائیں، یوں قدر اس کی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا لیسوا سواء، سب کے سب برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر جب لوگوں کو دیکھا نا سستی برتتے ہوئے، حج کے ایام میں عبادتوں سے سستی ہو رہی ہے حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر نے کہا خبردار، یہ سمجھتے ہو کہ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو نہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، صحابہ جیسی محنت بھی کرنی پڑے گی، نبی کے شاگردوں جیسے محنت اور جان بھی لگانی پڑے گی۔ ہم نے تو یہی سمجھا کہ کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو جائیں گے، جمعہ میں جا کر نماز پڑھ لیں گے، یا کم سے کم عید پر حاضر ہو جائیں گے۔ تو یوں تو نہیں ہو سکتا، محنت تو بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شخص ہے جو صرف عید کی نماز یا جمعہ کی پڑھتا تھا، اور ایک شخص ہے جو 5 وقت کی نماز، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، اور رات میں سونے والا، رات میں تہجد پڑھنے والا، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔
با حیا عورت اور بے حیا عورت دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، جھوٹا سچا برابر تو نہیں ہو سکتے، حلال حرام برابر تو نہیں ہو سکتے، عبادت کرنے والا عبادت چھوڑنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے، دھوکہ دینے والا اور امانت داری کرنے والا دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. ہر ایک کو اتنا موقع ملے گا جتنی وہ محنت دنیا میں کرے گا. لیسو سواء، سب برابر نہیں ہو سکتے. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، امت قائمہ، جو اپنے بھی مذہب پر قائم رہے اور اسلام بھی انہوں نے قبول کیا. یتلون آیات اللہ، ان کی صفت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ راتوں میں اٹھ کر آناء اللیل، رات کے اندھیروں میں اٹھ کر وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ ان کا زیادہ وقت سجدوں میں گزرتا ہے. لمبے لمبے سجدے کرو، فرائض میں نہیں، نفل میں بتا رہا ہوں. جماعت کی نماز تو جلدی پڑھانے کا حکم ہے، اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. کوئی معذور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہیں جلدی بھی جانا ہو سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز جلدی پڑھو، مختصر پڑھو، تاکہ مجمع کو تکلیف نہ ہو. یہ لمبے لمبے جو سجدے ہیں یہ اکیلے میں، رات میں، نفل میں کرو. کیوں میرے عزیزو، میرے بھائیوں، جب بندہ اپنی پیشانی مٹی پہ رکھ کے لگڑتا ہے تو یہ عاجزی کی انتہا ہے، اور اللہ بلندی کی انتہا پہ ہیں. سبحان اللہ. جب بھی جو بھی دعا تجربہ کر کے دیکھو، اللہ کا کرم، کچھ تجربے مجھے بھی ہوئے ہیں ہمارے اساتذہ کی دعاؤں سے، ان کے صدقے سے. جو دعا سجدے میں مانگتے ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، انشاءاللہ فوراً قبول ہوتی ہے. نفل نمازوں میں سجدہ کرو، اور سجدے میں سے اللہ ہاتھ اٹھا کر تو الحمدللہ ہم مانگتے ہیں، مگر سجدے میں سر رکھ کے بھی مانگو کہ اللہ یہ میرا عمل رکا ہوا ہے، اپنے کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ میرے روزی کا مسئلہ ہے، حل فرما دے. یا اللہ میرے بچوں کا نکاح ہے، حل فرما دے. یا اللہ میرے بچوں کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، حل فرما دے. کتنے نوجوان ہیں جن کی دعاؤں کی درخواستیں ہیں، بیچارے سب ہو گیا، اب بیچاروں کو ڈیوٹی لگ گئی، نکلنا تھا بیرون ملک، مگر یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بیچارے رک گئے. سب ہو گیا، انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کا ویزا نہیں آ رہا ہے، ان کو بلایا نہیں جا رہا ہے. حالات پتہ نہیں کب کیسے بدل جائیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، جو دعا پیشانی رکھ کے رگڑ کے اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھو آپ. ہم راتوں میں سونا چھوڑتے ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے پھر بھی کچھ رات رمضان میں ہم جاگ لیتے ہیں. تو میں اسی لیے آپ کو جمعرات کی رات، جمعہ کی رات کو جگاتا ہوں. یہ تھوڑی تھوڑی ہمیں عادت پڑے گی نا، تو پھر راتوں میں جاگنے کا مزہ عبادت کے ساتھ ہے. صرف رات میں جاگنا اصل نہیں ہے، ورنہ تو آج لوگ آدھی آدھی رات جاگ رہے ہیں فون کے ساتھ. فون کے ساتھ تو سبھی جاگ رہے ہیں. ایک دو بھائی کسی نے کسی سے پوچھا، طالب علم سے پوچھا تو میں کب سوتی کر کو پوچھے، تو انہیں بولا کتاب اٹھائے تو 9 بجے سو جاتا ہوں، فون اٹھایا تو 2 بجے سوتا ہوں. کتاب اٹھاتی نیند آ جاتی. سمجھ میں بچہ کو ٹی وی دیکھنے بیزارگی نہیں آتی. مدرسے کو جاؤ گو تو بس ایسا کلتا بچہ ہو، یہاں درد وہاں درد، اب جاتا ہوں تب جاتا ہوں، لڑتا ہے. شیطان پورا ورک کرتا سو بچوں کو. سمجھ میں آ رہی بات ہے. تو ایسا کتاب اٹھاتا 9 بجے سو جاتی، اور نہ فون اٹھاتا لے تو 2 بجے سے پہلے نہیں سوتے. کئی سال ٹائم گیا کہ معلوم اس نے وہ حضرت کرتی. یہ حالت ہے ہماری. کتنا اچھا ہوگا گھر کا ماحول جب ایسا ہوگا کہ بھئی 9 بجے 9:30 بجے سب اپنے گھر میں آ جائیں، سارے مرد گھر میں اکٹھا ہو جائیں. بیٹا بھی آ گیا، شوہر بھی آ گیا، جو ہے بھائی بھی آ گیا، سب آ گئے گھر کے اندر. ایک دسترخوان بچھے، ایک اصول بنا لے بھئی 10 بجے سب کے فون بند ہو جانے چاہیے. اب کسی کا کال نہیں، اب کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا. دوستی بعد میں، رشتہ داری بعد میں، کام بعد میں، تجارت بعد میں، سب فون بند کرو. 10 بجے دسترخوان گھر میں لگے، سارا گھر بیٹھے پیار محبت کے ساتھ، بیٹا بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، بھائی بھی ہو، خود بھی بیٹھیں، اور بیٹھ کر سب ایک دسترخوان پر کھائیں. کھاتے کھاتے ایک دوسرے کا غم، دن کیسے گزرا، کسے کیا تکلیف ہے، اس کا مذاکرہ. ایک ساتھ کھا کر دسترخوان سے اٹھیں، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کا مذاکرہ کریں.
دن بھر تو ہو گئی دنیا کی باتیں، 10-15 منٹ اطمینان سے بیٹھ کر دین کا مذاکرہ کر لیں. بھی نمازیں پوری ہو گئی، کیا مسئلہ ہے، کدھر مسئلہ، کوئی نیا مسئلہ تو اس پر بات. 10-15-20 منٹ دین کا مذاکرہ ہو، اس کے بعد سب استنجا سے فارغ ہو جائیں، پھر وضو کر لیں، پھر جا کر ذکر کرتے ہوئے سو جائیں. یہ طریقہ کیسا ہے؟ اور ہمارے یہاں کیسے چل رہا ہے طریقہ؟ کوئی 9 بجے آ کے کھا کے نکل جاتا ہے، کوئی 10 بجے آ کے کھا کے نکل جاتا ہے، کوئی رات کے 12 بجے آ رہا ہے. کوئی بچے، ہمارے یہاں کے بچوں کے بارے میں مائیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت دعا کرو، ہمارا بچہ رات کے 3 بجے آتا ہے، 4 بجے آتا ہے، کہاں گیا معلوم نہیں. ایسی حالت ہمارے نوجوان بچوں کی. رات میں انہیں کب کی کھانا فریج میں انہیں آ رہا ہے، گرم کر رہا ہے، کھا لے رہا ہے، انہیں آ رہا ہے، کھانا گرم کر لے رہا ہے. اور کون کا کسی سے بات ہی نہیں. باپ بچوں سے نہیں مل پا رہا ہے، بچے باپ سے نہیں بات کر پا رہی، ماں بچوں سے نہیں مل پا رہی ہے. سب کے ہاتھوں میں فون، کھاتے کھاتے فون. کیا کھایا وہ معلوم نہیں سے، کیا کھایا وہ معلوم نہیں. نیوٹن معلوم کیسا گزرا. ہمارے قوم کی مثال دیتا ہوں، اب صحابہ کی مثال دیتا ہوں، میں بہت پرانے ناظرت کرتی ہوں. نیوٹن کیسا بنیا؟ اتنا بڑا بندہ کیسا بنیا؟ اب تمہیں بیٹی، میں بیٹھی ہوں، کتنی دیر بیٹھ سکتی ہیں؟ ہمیں آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ. اس کے بعد ہمیں کم سے کم پاؤں تو بھی لمبا کرنا، نہیں تو چھوٹا کرنا، نہیں تو کروٹ تو بھی بدلنا، نہیں تو ہمنا ہوتا نہیں. نیوٹن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کم سے کم ایک ہی حیت میں 8 گھنٹے بیٹھتا تھا، اسے ہوش نہیں ہوتا تھا. کوئی کتاب لے لیا، کوئی لکھ رہا ہے مضمون عنوان، اور ایسے بیٹھا ہے 8 گھنٹے انہیں بدلتا نہیں تھا. کہتا ہے اب اچانک ہی نیچے سے اوپر اٹھا، ٹیبل کیا کی یاد آیا اسے، فوراً لکھنے کے واسطے جو یوں جھکیا تھا وہ ٹیبل کو، کھڑے 1 گھنٹہ ہو جاتا تھا، بیٹھتا نہیں تھا، اسے احساس نہیں ہوتا تھا. نیوٹن کی شادی طے ہوئی، نکاح طے ہوا، تو اس کا دوست آیا، چلو بھی شادی کو جانا نہ کرو. تو انہوں نے بولا کس کی شادی؟ ارے ابھی تیری شادی. اچھا آج میری شادی ہے. تب جا کر انہیں نیوٹن بنا. سو اور آئنسٹائن تمہارا انہیں کیسا ہے؟ اس کی بیوی کو بولا کھانا لا کو دے، بھوک لگ رہی ہے. کیا بیوی کھانا لا کر کو چلے گی، کھا لے ہو تمہیں گھر کو. انہیں لا کو رکھی، میں بعد میں کھا لیتا ہوں، بیوی چلے گی. تو بیوی تھوڑی دیر کے بعد آئی، کھانا کھا لیا. میں کھانا کھا لیا. ارے کھانا تو سامنے رکھا ہوا ہے. تو پھر میں کیا کھایا؟ دیکھا تو سامنے گلاب کا ایک گلدستہ تھا، پورا کھاگا، اسے معلوم بھی نہیں ہے. یوں گھسے ہیں علم کے میدان میں، تو پھر اللہ نے ان کے لیے راستے کھولے. اور ہماری حالت کیا؟ پہلے منہ کھلتا تھا تو نیند آ گئی سمجھ کو جا کو سو جاتے تھے. اب جا کو 9 بجے 10 بجے بستر پہ تو پڑ جاتی ہیں، مگر سوتے نہیں. کب تک جب تک فون یوں دیکھ لے تو رہتا انہیں ڈھنگ کر گرنا منہ پر، نیند آ گیا سر کا دکھ رہا ہے. دوسری بار گرا تو فائنل نیند آ گئی، اب سوتا ہے. 1-2 بار فون منہ پہ گرا تو اب اسے یقین آ گیا نیند آ گئی کر کو. پہلے خماری آتی اور منہ کھلتا تو سمجھ جاتے نیند آ رہی کر کو، اب وہ فون گرنا اوپر 1-2 بار. تو ایسی زندگی نہ گزارو. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ جیسے میں نے بتایا کہ 10 بجے سب کے فون بند، سب گھر کے افراد آ جائیں، ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں. صبح میں تو نہیں ہوتا، کبھی کبھی بچے اسکول کو چلے جاتی ہیں، کام کو نکل جاتی ہیں، الگ الگ ماحول ہوتا ہے، صبح کا، دوپہر کا، شام کا. تو ایک جیسا بنا سکتے ہو انشاءاللہ. دھیرے دھیرے کریں، فوراً بھی نہیں ہو سکتا. تمہیں جا پا تمہیں طے کر ڈالا تو کون بھی نہیں آتا. دھیرے دھیرے لائیں. سب کو ایک مجلس پر لائیں انشاءاللہ. گھر کا رات اچھی ہوگی تو پھر دن اچھا ہوگا. حسن بصری سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے رات میں پوری نیت کر کے سوتا ہوں، تہجد کو اٹھنے نہیں ہوتا. تو حضرت حسن بصری بولے دن میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو رات میں اللہ تمہیں خود بخود اٹھا دیں گے. اور دن میں گناہوں سے نہیں بچتے تو رات کو کیسی توفیق مل جائے گی. ہاں تو میرے عزیزوں اس پر پھر اور بھی انشاءاللہ کچھ بات کریں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ 2 صفت بڑے خوبصورت ہیں. اللہ نے خود فرمایا کہ وہ نیک لوگ ایسے ہوئے جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور نمبر 2 وہ سجدوں میں وہم یسجدون، اور وہ سجدوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں. اللہ ہم سب